अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत से रखे। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा डे 5 है सूरत अल अलक की आपकी जो स्टडी है, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कल की क्लास में सूरत अल अलक की आयत नंबर 2 ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली थी। हमने सूरतुल अलक की आयत नंबर 2 में जिसमें आता है अल्लाह ताला ने इंसान को अलक से बनाया, खलक़ल इंसाना मिन अलक। अलक के ऊपर हमने तफसील से बात की थी कि कुरान में इसका वाहिद भी आता है अलक़तुन। जब ये वाहिद आता है तो एक ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन जब ये अलका के मफहूम में आता है तो इसका मफहूम सिर्फ ब्लड क्लॉट नहीं लिया जाता, बल्कि इसके साथ आपके जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस के मफहूम से मॉर्फोलॉजिकल मफहूम बनता है। वो ये बनता है कि इंसान एक ऐसा वजूद है जो वाबस्तगी मांगता है। कभी आप इस तरह से अगर अब आइंदा सूरतुल अलक की सूरत का नाम लेंगी, क्योंकि सूरत का नाम अलक के ऊपर ही है। आयत में जो दूसरा आयत नंबर 2 में जो लफ्ज आ रहा है, अल्लाह ताला ने इंसान को अलग से बनाया, खलक़ल इंसान मिन अलक। इसी अलग पर सूरत का नाम है। आप सोचिए, सूरत का नाम है एक ऐसा वजूद जो वाबस्तगी मांगता है। पहली वही इस सूरत के अंदर चंद आयात में मौजूद है, और पहली ही वही से इंसान को बता दिया गया कि उसको डिपेंडेंसी रखनी है। और डिपेंडेंसी भी कहाँ रखनी है, उस पर भी क्लैरिटी दे दी कि अपने रब पर डिपेंडेंसी रखनी है। जो रब पर डिपेंडेंसी नहीं रखेगा वो फिर जिंदगी में ठोकर खाता रहेगा, वो यहाँ से वहां बच करता रहेगा। उसके जहन में एक ख्याल उसको परेशान करने से रोकेगा तो दूसरा परेशान कर देगा। इसलिए बेहतर है कि रब के साथ वाबस्तगी इख्तियार की जाए। आपको मैंने बताया था फिर कल की क्लास में कि जब भी ह्यूमन क्रिएशन, इंसानी तख्लीक का तस्करा कुरान करता है तो स्कॉलर्स 3 पॉइंट्स कहते हैं वहाँ हाईलाइट किया जाता है। एक पॉइंट जो हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर अल्लाह इस दुनिया में इंसान की तख्लीक कर सकता है तो रेजरेक्शन भी मुमकिन है। अल्लाह मरने के बाद दोबारा भी जीकर उठा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट हमने तस्करा किया था कि जब भी तख्लीक का जिक्र आता है वहाँ ये बताया जाता है कि कैसे सादा सी मखलूक को एक पेचीदा मखलूक बना दिया जाता है। एक सिंपल सा सिंगल सेल जाइगोट होता है, वो एक एडवांस क्रिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जितना एडवांस इंट्रिकेसीज के साथ कोई मखलूक बनाई जाती है, उतना ज्यादा उससे हाई परफॉर्मेंस डिमांड की जाती है। जितनी किसी चीज की कैपेबिलिटी कम होगी, एक मशीन की सलाहियत ही कम है, कम एम्पीआर की है, तो आप उसके ऊपर लोड नहीं डालते ज्यादा। लेकिन एक मशीन का एम्पीआर बहुत हाई है तो आप उस पर लोड डाल देते हैं, आप आसानी से उससे ज्यादा काम ले सकते हैं। बिल्कुल इंसानी मखलूक का भी यही मामला है। इंसान को अल्लाह ताला ने जितना एडवांस्ड बनाया है, एनाटॉमी में, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो फिर डिमांड यही थी कि ये इंसान हायर टास्क अचीव करेगा। जब इंसान की मखलूक इंट्रिकेसीज के साथ है तो इंसान का मकसद भी हाई है। तीसरा मफहूम आपको बताया था, जब भी इंसान की तख्लीक का तस्करा आएगा या आता है, स्कॉलर्स कहते हैं वहाँ हाईलाइट किया जाता है कि इंसान कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं अटैचमेंट मांगता है। चाहे वो बिल्कुल बिगिनिंग में अल्लाह की तरफ से माँ की अटैचमेंट हो,
چاہے زندگی بھر اللہ کے ساتھ، رب کے ساتھ اٹیچمنٹ اور وابستگی ہو، یا ماحول سے یا اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کے ساتھ وابستگی ہو۔ انسان ایک ایسا وجود ہے جو وابستگی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ہم نے اسی فارمیٹ کے اوپر یہ بات کی تھی، اور جہاں ہم نے اپنی بات مکمل کی تھی وہاں ہم بات کر رہے تھے دنیا بھی آپ کے سامنے بہت سے آئیڈیاز کو رکھتی ہے، اور ایک بات ڈیفینیٹلی فور شور ہمیں سمجھ آ گئی جو قرآن سمجھاتا ہے۔ آپ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں۔ اگر آپ اپنے آس پاس کلچر کو، رسم کو، سیلیبریشنز کو، عقیدوں کو، یا کسی بھی انسان کو فالو نہیں کر رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے انسان اپنے نفس کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر نفس، اگر آپ صرف نفس کو فالو کر رہے ہیں اور وہ نفس اللہ کے تابع نہیں ہے، تو وہ نفس پھر آپ کو شیطانی حرکات کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھتا ہے، شیطان کی راہ پر اٹیچ کر کے رکھتا ہے۔ ہم نے یہ بات اپنی فائنل جو کلوجر کیا تھا کلاس کا اس پہ کی تھی کہ اہم یہ نہیں ہے، آپ سے میں نے کہا تھا آپ جا کر اپنے آپ سے سوال کیجیے گا کہ میں زندگی میں کس کو فالو کرتی ہوں۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سیلف، جس کو آپ کہتے ہیں ایویلیویشن، اس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے آپ سے پوچھیے گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو فالو کرتی ہوں یا نہیں کرتی، وہ تو کرتے ہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس کو فالو کرتی ہوں۔ اگر وہاں پر آپ کو جواب اللہ ملتا ہے ان 90 to 95% کیسز، الحمدللہ آپ ایک اچھی راہ پر ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ تر جواب یہ ملتا ہے، اگر آپ سچی ہیں اپنے آپ سے کلام کرنے میں، اور جواب آپ کو زیادہ تر یہ ملتا ہے کہ کہیں میں خاندان کو فالو کرتی ہوں بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، کہیں میں کسی سیلیبریٹی کو فالو کرتی ہوں، کہیں میں کسی مووی کو فالو کرتی ہوں، کہیں میں کسی ایکٹر کو فالو کرتی ہوں، کہیں میں کسی فیشن ٹرینڈ کو فالو کرتی ہوں، اور ان سب کو فالو کرنے میں کہیں نہ کہیں اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو پھر ہم سب کو تھوڑا سا اللہ کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری اصلاح کے پہلو کے لیے اللہ ہمیں مزید ہدایت کی توفیق دیتے ہیں۔ اس پوائنٹ کے اوپر ہمارا آیت نمبر 2 کا سیناپسس بھی ہو گیا اور آیت نمبر 2 مکمل بھی ہو گئی۔ پہلی وحی کی 2 آیات، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، وہ اللہ، وہ رب جس نے انسان کو ایک کلنگنگ فلیش کے ساتھ پیدا کیا۔ اب آیت نمبر 3 کی طرف میں پڑھ رہی ہوں، سورۃ العلق آیت نمبر 3۔ اقرا، دوبارہ سے کمانڈ آ رہی ہے، اور سیم لفظ کمانڈ کے لیے استعمال کیا گیا، سیکنڈ ٹائم حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے پوری امت کو۔ اقرا، پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تمہارا رب بہت جنرس ہے۔ اقرا کہہ کر ایک پاز ہے، اور پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تمہارا رب بہت جنرس ہے۔ تمہارا جو مربی ہے وہ بہت عطا کرنے والا ہے۔ اکرم، جن میں آپ میں سے جن کو عربی گرامر آتی ہے، اکرم افعل کے وزن پر ہے، اسم تفضیل کے طور پر آتا ہے۔ انگریزی میں آپ پڑھتی ہیں سپرلیٹو ڈگری، اس کو آپ کہتی ہیں کہ ایک انسان اچھا ہے، پھر تھوڑا اس سے بہتر ہے، پھر بہت اچھا ہے۔ بالکل اسی طرح سے عربی زبان میں اس کیپیسٹی کو، سپرلیٹو کو، اسم تفضیل کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں اکرم اسم تفضیل کے طور پر آیا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بہت جنرس ہے، بہت کریم ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اور انسٹرکشن اقرا کی مل رہی ہے، تو اس کے اوپر اسکالرس کا کنسنسس ہے۔ کلاسیکل ٹیکسٹ کو اٹھا لیں اور اس کے بعد آپ کنٹمپرری تفاسیر کو اٹھا لیں، تو اسکالرس کا کنسنسس ہے کہ ایک ہی وحی کے اندر، کیونکہ وحی پہلی وحی آیت نمبر 1 سے آیت 5 تک تھی، ایک ہی وحی کے اندر 2 آیات کے اندر اقرا کا آ جانا، پہلی مرتبہ جب اقرا آیا تو اللہ کے دین کو سمجھ کر پڑھنے کی بات تھی، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو ایکسپلور کرنے کی بات تھی، اس کی ریسیٹیشن، اس کی ریڈنگ، اس پر کانٹمپلیشن کی بات تھی۔ اور جو سیکنڈ ٹائم اقرا آیا ہے، یہ بھی علم ہی کی طرف انسان کو جھکا رہا ہے، لیکن یہ وہ علم ہے جو علم کی ایک دنیاوی شکل ہے۔ سو پہلا اقرا از فار ریلیجیس نالج، اینڈ دا سیکنڈ اقرا جو کہ آیت نمبر 3 کی بگننگ میں ہے، اٹس فار دا سیکولر نالج۔ ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے دین کے علاوہ جو بھی علم ہوتا ہے اس کو ہم سیکولر نالج کہہ دیتے ہیں، اور ہم جو دین سے ریلیٹڈ علم ہوتا ہے اس کو ریویلڈ نالج کہہ دیتے ہیں۔
ادروائز علم سارے کا سارا اللہ کی طرف سے اتارا گیا. آدم علیہ السلام کو جو علم سکھایا گیا تھا آسمانوں پہ، وہ وہی کا علم نہیں تھا. آدم علیہ السلام کو باقی روحوں کی طرح اللہ کی بیسک معرفت دے دی گئی تھی، لیکن جو آدم علیہ السلام کو شریعت دی گئی تھی، جو آدم علیہ السلام کو ایز پہلے نبی کے طور پر جو انسٹرکشنز دی گئی تھی، وہ تب دی گئی تھی جب وہ زمین پر اتار دیے گئے تھے. علامہ آدم الاسماء کلہا، یہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، it has nothing to do with revealed knowledge. اسکالرس کہتے ہیں وہ سارے کا سارا سیکولر نالج تھا جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا، اور اس طرح سے سکھایا گیا تھا کہ ان کی جینز کا حصہ بن گیا تھا. اور آہستہ آہستہ اللہ اپنے ایک حکمت کے اندازے کے مطابق اس کو مختلف انسانوں کے اندر جینیٹیکلی ٹرانسفر کرتا جاتا ہے. ہاں، جو شریعت کا علم تھا وہ آدم علیہ السلام کو تب دیا گیا تھا جب ان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اتار دیا گیا تھا، اور اب کہا تھا ان سے کہ اب یہ تمہارا امتحان ہے. تو اقرا 2 مرتبہ پہلی وحی کا حصہ بنتا ہے. 2 قدم ایک مومن کو اٹھانے کی طرف دعوت دی گئی ہے. ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی طرح سے کسی درسگاہ میں جا کر علم حاصل کرنے کی طرف آپ کو اشارہ نہیں کیا گیا، بلکہ صرف یہ کہ ایکسپلور کرو دنیا کو. علم حاصل کرنے کا طریقہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ علم حاصل کرتے ہیں کسی درسگاہ کے اندر، بعض دفعہ آپ علم حاصل کرتے ہیں باہر جا کر نیچر کو ایکسپلور کر کے. آپ جا کر مختلف پودوں کو اسٹڈی کر کے، کون سا پودا کتنی ٹائم میں گرو کرتا ہے، کون سا سیزنل پلانٹ ہے، کون سا اینول پلانٹ ہے. تو پڑھنے کے، کائنات کو سمجھنے کے طریقہ کار الگ الگ ہوتے ہیں. اقرا جو دوسرے فارم میں آیا ہے، اسکالرس کہتے ہیں یہ علم کا دوسرا قدم جو مسلمان امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا، یہ تھا نالج ود پین، جو آگے آ بھی جائے گا. اللہ نے اس دنیا کا علم مسلمانوں کو ہارنس کرنے کی طرف پش کیا. آپ دیکھیں وہ دین جو ایسے معاشرے میں نازل ہو رہا ہے، وہ وہی جو ایسی جگہ پر نازل کی گئی ہے جہاں پر گنے ہوئے لوگ پڑھے لکھے تھے. لٹریسی ریٹ جہاں پر ہارڈلی 0.001% تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو نازل کرنے کا ڈیسیژن لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر پہلی وحی نازل کرتا ہے. اور پہلی وحی میں ان کو شرک سے نہیں روکتے، حالانکہ کعبہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا. پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی عبادت نہیں سکھاتے کہ تم نے اس طرح سے میرے سامنے سر جھکانا ہے. پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں علم حاصل کرو، عقل کا استعمال کرو، اپنی فیکلٹیز کو استعمال کرو. اور پہلی ہی وحی میں صرف اور صرف شریعت پر فوکس نہیں کرایا جاتا، بلکہ پہلی ہی وحی میں یہ کہا جاتا ہے اپنے آس پاس کی دنیا کو بھی سمجھو. تو مومن وہ ہوتا ہے جو صرف مسجد تک محدود نہیں ہوتا، اس کی عقل، اس کا دین، اس کے سینسز اس کو آس پاس کو ریڈ کرنا سکھاتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جس کو کرنٹ افیئرس کا پتہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ میں ایسی مومنہ ہوں ہمیں کیا پتا ہو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ایپسٹین فائلز کیا ہوتی ہیں، اور ٹرمپ کیا کر رہا ہے، اور پولیٹیکلی دنیا کہاں جا رہی ہے، پاکستان کی پالیٹکس کیا ہے. ہم تو جی بہت دیندار ہیں، ہمیں نہیں پتا. ہاں آپ بحث میں نہیں پڑھتے، ہاں آپ اوپنلی ڈسکشنز نہیں کرنا پسند کرتے. دس از امپاسبل، دس از یور فریڈم کہ جس میں آپ پولیٹیکلی اپنی ڈسکشنز کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کو معلوم ضرور ہونا چاہیے. احمق نہیں ہوتے مومن، بے وقوف نہیں ہوتے، عقل مند ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی بات کر رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے جیسے کوئی کسی اور پلانٹ کی بات کر رہا ہے. بھائی میں تو اتنی دیندار ہوں، مجھے نہیں پتا دنیا میں کیا ہوتا ہے. یہ والا مزاج اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہو کہ آپ جس دنیا کا حصہ بنائی گئی ہیں، آپ نے اس دنیا میں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے. اور جب آپ کو دنیا کی حقیقت پتہ ہوگی تبھی تو فلٹر لگا سکیں گے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسلام نے اقرا پہلا والا حکم دیا کیوں ہے، تاکہ ہم اپنے آس پاس کی دنیا کو اللہ کے دیے ہوئے لینس سے سمجھ سکیں، تاکہ ہم اپنے آس پاس کی دنیا کو انفر کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی. اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت بتا دے جیسا وہ ہیں. ظاہری بات ہے اس میں ہمیں ہر طرح کی چیزوں کی حقیقت معلوم کرنی ہے. آج کل تو ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں وہاں دجالی فتنے بہت پرومیننٹ ہیں.
دنیا ڈیلوشنل ہے، اور دنیا کا ڈیلوژن بعض اوقات واقعتاً سمجھ نہیں آتا، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ تو دھوکہ تھا، یہ تو ٹریپ تھا، یہ تو ایک ہمارے لیے ٹوٹلی فریب چیز تھی، جب آپ انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے کانسٹنٹلی اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت دکھا دے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو سیکولر نالج کو بھی ہارنیس کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ جب ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسکول کالج یونیورسٹی کا علم دلانا چاہتے ہیں، besides the fact کہ اس کے ساتھ جو فتنہ آتا ہے، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ couple these two knowledges together۔ آپ کا بچہ دنیا کی یونیورسٹیز میں جائے، پروفیشن پرسو کرے، لیکن سائملٹینیسلی اس کی گھر سے دین کی گراؤنڈنگ بہت سالڈ ہونی چاہیے، اس کو تقویٰ آنا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے صحیح اور غلط کیا ہوتا ہے۔ کبھی ٹھوکر کھا لے گا، کوئی بات نہیں، کبھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، کوئی بات نہیں، کبھی وہ آپ سے اختلاف کرے گا، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے فاؤنڈیشن اچھی بنائی ہے، یاد رکھیں وہ آپ کی بنائی ہوئی فاؤنڈیشن پر اپنے ایڈلٹ ہوڈ میں واپس آ جائے گا۔ یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہ آپ کا بلیف ہونا چاہیے، اور اسی طرح کے مسلمانوں کی آج ضرورت ہے۔ تو جو سیکنڈ اقرا ہے بیسیکلی اٹ اسٹارٹیڈ ود دا نالج آف دا سراؤنڈنگ، چاہے وہ صحابہ کرام تھے یا وہ عربس تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تابعین تھے اور تبع تابعین تھے، یا آپ کے بعد آنے والے مسلمان امتی تھے یا ہم ہیں۔ یہ بتایا گیا کہ ہسٹری کی نالج حاصل کرو، سائنس کی نالج حاصل کرو، لٹریچر کی نالج حاصل کرو۔ آخر جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا کہ عربی گرامر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس وقت تو عربی گرامر کوئی ڈیفائن ہوئی بھی چیز نہیں تھی۔ یہ تو بعد کے مسلمانوں نے آس پاس لٹریچر کے وہ ٹولز دیکھے کہ بعض ڈفرینٹ اقوام سینٹیکس کیسے بناتی ہیں لینگویجز کے، وہ اپنی لینگویج کو کیسے پرزرو کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے وہ ٹولز سیکھے اور اس کے بعد مسلمانوں نے عربک سینٹیکس کو ڈیولپ کیا، اور یہ آ کر ڈیولپ ہوا ہے آفٹر خلافت آف یا ڈیورنگ خلافت آف حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ کے دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت تو علوم القرآن کی ٹرم بھی نہیں تھی، اس وقت تو تفسیر القرآن کی ٹرم بھی نہیں تھی۔ یہ ساری ٹرمینالوجیز بعد میں مسلمانوں نے ڈیزائن کی ہیں، دنیا کو پڑھتے گئے، دنیا کو ہارنیس کرتے گئے، دنیا کی یونیورسٹی سے یا دنیا کے ڈفرینٹ اقوام سے صحیح باتیں سیکھتے گئے، ہاں اپنے فاؤنڈیشن کو بریک کیے بغیر۔ مسلمان ترقی کر سکتے ہیں جب وہ اپنی توحید پر قائم رہیں اور اپنے آس پاس کے اقوام سے اچھی چیز سیکھیں۔ مسلمان ترقی نہیں کر سکتے اگر مسلمان اپنے دین پر کانفیڈنٹ نہ ہوں اور پھر ہر ایک کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ پھر مسلمانوں کی مثال بنتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، نہ وہ کوے رہتے ہیں نہ وہ ہنس رہتے ہیں۔ So that's the problem۔ مسلمانوں کو سورۃ العلق کی آیت نمبر 3 میں یہ کہا گیا کہ وہ سیکولر نالج حاصل کریں، اور سیکولر نالج کو بھی فیسیلیٹیٹ کون کر رہا ہے؟ اقرا وربک الاکرم۔ اگر آپ سیکولر نالج اللہ کی مدد سے حاصل کریں گے آپ کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دنیا میں آگے بڑھنے دیں گے، ان کی ڈگریز کو آگے پرسو کرنے دیں گے، ان کی پروفیشنز میں ان کو آگے جانے دیں گے، ان کو ڈفرینٹ سبجیکٹس کو ہارنس کرنے دیں گے، وہ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے اگر آپ نے سائملٹینیسلی ان کو اللہ کی ذات سے جوڑا ہے۔ There is a clear indicator in this آیا کہ جو سیکولر نالج بھی ہے وہ بھی رب اکرم کی طرف سے دی گئی ہے۔ اکرم رب سپرلیٹو فارم، وہ جو صرف عطا نہیں کرتا، وہ بہت عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ عطا کرتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، آپ کی عقل کی جو انہانسمنٹ ہے اس کے سارے اینگل کور ہو جاتے ہیں جب آپ شریعت کو بھی تھام لیتے ہیں، جب آپ شریعت سے اٹھنے والے سوالوں کے جواب کسی حد تک شریعت سے کور کر لیتے ہیں، اور پھر آپ دنیا کو سمجھنے کے لیے شریعت کے لینس کے ساتھ ایک اور لینس ایڈ کر دیتے ہیں جو دنیاوی علوم کا ہوتا ہے۔ obviously اللہ کی عطا ڈبل ٹرپل فارم میں نظر آتی ہے، اللہ کی عطا الگ طرح سے آپ کے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے۔ اکرم کہتے ہیں ایک ایسا خالق جو مربی بھی ہے، تربیت بھی کرتا ہے۔ اکرم کہتے ہیں ایسا رب جو گناہ کے باوجود دروازے کھلے رکھتا ہے تاکہ بندہ آئے اور توبہ کر لے۔ آپ کہتی ہیں نا اللہ اکرم ہے، جنرس ہے، کریم ہے، مطلب
ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں عزت دیتا ہے. اگر ہم سب کی برائیاں ہم سب کے سامنے آنا شروع ہو جائیں, ابھی تو یہاں ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں, ہم ایک دوسرے کے رشتے دار بھی نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ایکسپیرینس کیے ہوئے. اگر ہم سب کو یہاں پتہ چل جائے کہ میں گھر میں چیختی ہوں, میں گھر میں لاؤڈ ہوتی ہوں, میں گھر میں بچوں کو ڈانٹتی رہتی ہوں, پکڑ کے لگا بھی دیتی ہوں, تو میں نوکروں کو بھی ڈانٹتی رہتی ہوں, میں سب کے ساتھ جو ہوں وہ بہت انسلٹنگ اور بلٹلنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہوتی ہوں, تو کیسا لگے گا یہاں بیٹھے ہوئے باقی لوگوں کو؟ وہ کریم رب ہے, ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہماری عزتوں کو مینٹین رکھتا ہے. کریم رب ہے, وہ کریم رب ہے, خود العلیم ہے, العلیم ہے. ہمارے یہاں تو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی کو دوں ہی نہیں, چھپا کر ہی رکھ لوں, آگے کسی کو مزید اس کو فلٹر ڈاؤن نہ کروں. لیکن اللہ کریم ہے نا, العلیم ہونے کے باوجود اس نے انسانوں کو علماء بنایا ہے اور عالم بنایا. آپ نے کبھی اللہ کے لیے عالم کی ٹرم پڑھی؟ نہیں پڑھی نا. اگر عربی زبان آتی ہو تو علیم کے مقابلے میں عالم از اے ہائر ڈگری. اللہ کی بینوولنس ہے, اللہ کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس طرح کی چیزوں سے انسیکیور نہیں ہوتا. جو اصل میں عزت والا ہے, جو اصل میں طاقت والا ہے, جو اصل میں خزانوں والا ہے, وہ انسانوں کو کچھ دے کر یہ تھوڑی سمجھتا ہے کہ میں انسیکیور ہو گیا. یہ تو ہم انسان ہیں, کمزور انسان. دولت شیئر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ شیئر کریں گے تو کم ہو جائے گی. وقت شیئر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر گھر والوں کو دے دیا تو ضائع ہو جائے گا, بہتر تھا نماز میں لگا دیتے. اور کسی انسان کے ساتھ اس کے درد کو سننے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ زیادہ رہ جاتے ہیں, اس کے بعد ہمیں لگتا ہے لوگ ہم اتنی باتیں سنی, انہوں نے تو روز ہی ایسی باتیں کرنی ہیں. کہ ہم انسان ایسے سوچتے ہیں یا انسیکیور ہو جاتے ہیں. جس سے آپ محبت کرتی ہیں اس سے کسی اور کو بہت محبت سے بات کرتے ہوئے سنیں تو آپ انسیکیور ہو جاتے ہیں. میں حلال رشتوں کی بات کریں, یہ نہیں کہ آپ کے ہسبینڈ سے کوئی سڑک پہ کھڑی ہوئی خاتون بہت محبت سے بات کریں اور آپ کہیں کہ اچھا اس سے مجھے انسیکیور نہیں ہونا چاہیے. نہیں جی, بالکل ہونا چاہیے, تب تو آپ ہو جائیں. آپ کے ہسبینڈ سے آپ کی نند, آپ کی ساس, ان کی بھی چاچی, ان کی مامی بہت محبت سے بات کر رہی ہیں اور آپ انسیکیور ہو رہی ہیں تو آپ کا پرابلم ہے. اگر بہن اپنے بھائی سے محبت سے بات کر رہی ہے اور بھائی کی بیوی انسیکیور ہو رہی ہے تو بیوی کی پرابلم ہے. یہاں تو کوئی ایسا ہونا نہیں چاہیے. العلیم الکریم بھی ہے, کرم کرنے والا ہے, اور صرف الکریم نہیں ہے, اکرم ہے. بینوولنس کے اندر وہ اپنے تمام شیڈز ہمیں دکھا دیتا ہے. اس نے ہمارے لیے علم کی راہیں آسان کی ہیں. دنیا کا علم حاصل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ دنیا کا علم حاصل, ہم جس اسٹریٹا پہ بیٹھے ہیں ہم سب لوگ, ہمارے بچوں کو ڈش میں رکھ رکھ کے ہم دنیا کا علم دیتے ہیں. بہترین سے بہترین اسکول میں ڈالتے ہیں. اسکول میں جانے سے پہلے ہی ان کو آدھا علم والا بنا دیتے ہیں. پی ایچ ڈی تو انہوں نے ویسے ہی کی ہوتی ہے, اے بی سی ڈی میں اور کاؤنٹنگ میں اور فونیٹکس میں, سب چیزوں میں. ہم اس کے ساتھ اسکول کے ساتھ ساتھ اسکول بیسٹ ہوگا, اس کے بعد ہم ان کو پھر ٹیچر اسسٹنٹس الگ سے بھی دیتے ہیں, اکیڈمیز بھی بھیج دیتے ہیں, ٹیوشنس بھی بھیج دیتے ہیں. پھر ایگزامس ہونے والے ہوتے ہیں کہ ایکسٹرا ٹیچر گھر بھی آ جاتا ہے. پھر ایگزامس ہونے والے ہوتے ہیں. یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں ینگ بچوں کی, تو ینگ بچے مطلب جن کی میں بات کر رہی ہوں 13+ بچوں کی, کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں سے کہتی ہیں کوئی بات نہیں, اگر تمہارا کل پیپر ہے چلو جا کے میرے لیے چائے بنا کے لاؤ. یہاں کوئی ایسی ماں نہیں بیٹھی ہوئی, آئی ایم 100% گارنٹیڈ. بلکہ آپ خود اپنے بچے کو اس کے ایگزام سے بہت پہلے سے کھانے بنا بنا کر اس کی پسند کے کھلانے شروع کر دیتے ہیں. میں بناتی ہوں اپنے بچے کے لیے تاکہ میری بیٹی میرا بیٹا شوق سے کھائے, تاکہ اس کا موڈ اچھا رہے, تاکہ یہ پڑھتا رہے. تو اللہ نے ہمارے لیے دنیاوی علوم کو حاصل کرنا, اس کی فیسیلیٹیشن آسان بنا دیا. اور آپ دیکھ لیں اپنے آس پاس, لیکن کیا وہ علم ہمیں رب کریم کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے؟ دنیاوی علم رب کریم کے ساتھ اٹیچ نہیں کر رہا. ریزن, ہم نے اللہ کا نازل کردہ علم چھوڑا ہوا ہے, ڈیٹیچ رکھا ہوا ہے. دیکھیں اسکول اور کالجز میں تبدیلی اتنے آرام سے نہیں آئے گی, معاشرے میں تبدیلی اتنے آرام سے نہیں آئے گی. rather than standing on the roads and doing protest, اسکول کا نظام چینج کر دو, اسکول کے اندر بھی قرآن لے کر آ جاؤ, یہ بہت اچھی بات ہے, but this will not happen overnight. اور سڑکوں پہ کھڑے ہونے سے چیزیں ہوتی یا انقلاب آتے ہوتے تو اب تک تو آ چکے ہوتے ہیں. ہم سب نے بہت کچھ دیکھا ہے. ایسے انقلاب نہیں آئیں گے. ٹائم ہیز چینجڈ.
and we need to think smart. आपको अपने बच्चों को डफर भी नहीं बनाना, आपको अपने बच्चों को दुनिया में पीछे भी नहीं रहने देना, आपने अपने बच्चों को अल्लाह का बंदा भी बनाना है. So the time is come where you will put extra effort for your child. माओ को अलर्ट पर जाने की जरूरत है, माओ को एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत है. ये वो टाइम आ गया है कि अब हम थोड़ा बहुत टाइम देके अपने बच्चों को फितनों से नहीं बचा सकते. आप ये बात मेरी देख लें, वो सब माएँ जो इस वक्त यंग मदर्स हैं, वो सब माएँ जो फ्यूचर में माएँ बनने वाली हैं. टाइम इज गोइंग टू कम जिसमें हमारे लिए बच्चों की तरबियत करना विल बी फार मोर स्ट्रेची, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. इसलिए कि चैलेंजेस बहुत हैं, फितने बहुत हैं. वी हैव टू गिव देम टाइम. मेड्स उनको टाइम ना दे रही हो, अकेडमीज में ज़्यादा टाइम ना गुजार रहे हो, यू हैव टू गिव देम टाइम. बच्चा आपके साथ बैठ रहा हो, बच्चा आपको सुन रहा हो, आप बच्चे की सुन रहे हैं. अगर हमने ये नहीं किया तो दुनियावी उलूम शायद वो हार्नेस कर लें, लेकिन दुनियावी उलूम के बाद आपका बच्चा सिर्फ मशीन बन सकता है. वो रब्बुकल अकरम के साथ अटैच नहीं हो सकता. वो रब को रब के मुकाम पर नहीं रख सकता. जो रब को रब के मुकाम पर नहीं रखता वो किसी इंसान को उसके मुकाम पर नहीं रखता. आज माँ बाप का एहतराम क्यों नहीं है? आज एक दूसरे इंसान का इकराम क्यों नहीं है? आज ससुराल वाले अच्छे क्यों नहीं लगते मेजॉरिटी लोगों को? आज दामाद मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने ससुराल की खिदमत क्यों नहीं कर रहे होते? क्यों? हर दूसरा इंसान किसी तीसरे से खफा क्यों है? क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह को अल्लाह के मुकाम पर नहीं रखा हुआ. अल्लाह को अल्लाह के मुकाम पर ले आइए, हर चीज अपनी जगह पर सुपर फिट अंदाज में बैठ जाएगी. सो एक रब्बुकल अकरम में क्लियरली एक चीज है, अपने रब के साथ, अपने रब के नाम के साथ, अपने रब की मदद के साथ हर तरह का इल्म हासिल करें. इट विल बी बेनिफिशियल. यू विल बी अमंग सॉलिहीन. कौन कहता है यूनिवर्सिटी में जाने से मस्जिद के मुकाबले में कम सवाब है? आपको मस्जिद में जाकर भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना यूनिवर्सिटी में जाकर मिलता है अगर आप अल्लाह की बंदी बनकर दोनों जगहों पर जाते हैं. आप सॉलिहीन बनकर जाते हैं, आप मुत्तकी में से होकर जाते हैं. दैट्स द ओनली थिंग. हमें इस दुनिया में अल्लाह की रब्बे करीम की प्रोटेक्शन चाहिए, चाहे हम यूनिवर्सिटी में बैठे हों या हम मस्जिद में बैठे हों या मदरसे में बैठे हों. हमें अल्लाह की प्रोटेक्शन चाहिए. और हमने ये बात की थी, कल हम बात कर रहे थे, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन. मोमिन मोहब्बत सबसे करता है, वाबस्ता अपने जैसे इंसानों से रहता है, लेकिन शदीद तर अल्लाह की मोहब्बत में. आप अल्लाह से मोहब्बत में शदीद हों और अल्लाह मुकाबले में बदले में कुछ ना करे, ऐसा तो होता है. फिर अल्लाह आपका वली बन जाता है. जो अल्लाह का वली बन जाता है अल्लाह से शदीद मोहब्बत करके, अल्लाह जवाब में उसका वली बन जाता है. उसका इल्म उसको फायदा देता है, उसका इल्म उसको मेच्योरिटी देता है, उसका इल्म उसको मुश्किल वक्त में सहारा देता है. हमें यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने पिछले 5 साल में कई कोट्स फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, एक्स पर पढ़े ना हो. कितने लोग हैं यहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग शेयर करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़ी हैं, पर जरूरत के वक्त याद आती नहीं. जरूरत के वक्त याद नहीं आती. वो इल्म कहाँ जाता है? क्या आप भूल जाते हैं? अभी कोई कोट मैं आपके सामने बोलूं तो आपको फौरन याद आ जाएगा. इसका मतलब है कि वो फाइल आपके दिमाग में मौजूद है. ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड. कितनी मर्तबा पढ़ा. लेकिन जब कोई सामने वाला आपके आपके एंड पर ऐसे खड़ा है कि अब आप जैसे चाहे उसको डील करें, क्या उस वक्त आपको ये याद आता है? ये वो इंसान है जिसने एक वक्त में मेरी इंसल्ट की थी, बट आई हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, आई हैव टू ट्रीट दिस पर्सन एज आई वांट टू बी ट्रीटेड. उस वक्त तो नहीं हमें याद आता. तो इल्म एक तरफ रह जाता है. जो अल्लाह के लिए इल्म हासिल करते हैं, दुनिया का हो या दीन का हो, उनको सही टाइम पर उसकी एप्लीकेशन याद रहती है, उनको सही टाइम पर उसका इस्तेमाल याद रहता है, उनको सही टाइम पर उसकी यूटिलाइजेशन याद रहती है. किसको नहीं मालूम माँ बाप को उफ नहीं करना? सबको मालूम, बट हम उफ करते हैं. हम उफ 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 करते हैं. इट्स नॉट जस्ट द यंगर जनरेशन, शादीशुदा बेटियां भी बहुत करती हैं, शदीद तरह से करती हैं. रमजान में अगर अम्मा कह दें 2 दिन के बाद, बेटा तुमने फोन नहीं किया, अम्मा आपको नहीं पता कितनी मसरूफ हूँ, क्लास में जाती हूँ, बच्चे पढ़ाती हूँ, शौहर है, XYZ इतने काम है, आप तो इतनी एक्सपेक्टेशन करती हैं अम्मा. कहने को आपने मुंह से उफ नहीं कहा, मगर माँ की जगह अपने आप को रख कर देखें,
کیا یہ اف نہیں تھا؟ جب آپ سب کچھ جانتے ہیں تو رائٹ ٹائم پر اپلیکیشن کیوں نہیں آتی؟ بیکاز رب کریم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، جیسا کہ جڑنے کا حق ہے. وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ہم اللہ کی قدر کا حق نہیں ادا کرتے جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ اپنے ولی کی پروٹیکشن کرتا ہے. علم آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے. علم آپ کی ایسے پروٹیکشن کرتا ہے کہ جب وہ علم آپ کی زندگی کا حصہ بنا ہوا ہوتا ہے، آپ میریکلز دیکھتے ہیں. ہم مستقل اس شعور کے سفر میں یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آس پاس معجزے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہمارے اندر ایمان کی طاقت اترنا شروع ہو جاتی ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا آپ کا بچہ بیئرلی سیڑھیوں سے گرتے گرتے بچ گیا، بیئرلی بچ گیا. ایسے ہی ہوتا ہے. کتنی مرتبہ ہوتا ہے آپ روڈ پر جا رہے تھے، ہائی وے پر جا رہے تھے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بیئرلی نیرو فیدر بچ جاتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے آپ کو. کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی آتی ہے فیملی کے اوپر، سب ہائپر وینٹیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پریشان تو آپ بھی ہوتی ہیں لیکن آپ کنٹرول اور کمپوزڈ انداز میں ہوتے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے علم کو انٹرنلائز کیا ہوا ہے. آپ اللہ کی ولی ہیں اور اللہ اپنے ولی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور اللہ کو نہیں بھولتا. پھر چاہے وہ گیسز کے بارے میں پڑھے، پھر چاہے وہ بینزین اسٹرکچر کے بارے میں پڑھے، پھر چاہے وہ ٹری جیولوجی کے بارے میں پڑھے، کسی بھی چیز کے بارے میں پڑھے، اس کو اللہ ہر طرح یاد رہتا ہے. جس کو اللہ یاد رہتا ہے اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کی پروٹیکشن کرنے والا بن جاتا ہے. آپ پھر مدرسے اور انسٹیٹیوٹ جائیں یا مسجد جائیں، یا آپ انسٹیٹیوشن کی جگہ آپ یونیورسٹی چلے جائیں یا اسکول چلے جائیں، اللہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اصحاب کہف غار میں تھے، پوری دنیا ان کے اگینسٹ تھی. اس وقت کی جتنا علاقہ تھا وہ سب ان کو ڈھونڈ رہا تھا. کیا اللہ نے ان کی حفاظت کی؟ پوری دنیا آپ کے اگینسٹ ہو جائے، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر آپ حق پر ہیں کوئی آپ سے آپ کے اندر کا سکون چھین نہیں سکتا. کوئی آپ کے آس پاس پرابلم کریٹ کر سکتا ہے دنیاوی زندگی میں، لیکن آپ کے اندر کا سکون کوئی تباہ نہیں کر سکتا. جو اسکالرز ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہماری جنت ہمارے دل کے اندر ہے. کوئی ہماری باہر کی دنیا کو کتنا ہی ہمارے لیے تکلیف دے اور اذیت ناک بنا دے، ہمارا رب کے ساتھ تعلق، ہماری جنت ہمارے دل کے اندر ہے. اصحاب کہف کو اللہ نے پروٹیکٹ کیا، ولی تھے اللہ کے. اور کیسے پروٹیکٹ کیا؟ سورج ایسے آتا تھا کہ ان کو ٹچ ہی نہیں کرتا. کیا آپ کا خیال ہے صرف اصحاب کہف کے ساتھ ایسا ہو سکتا؟ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا، آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. We just need to have a belief. ان کا ایمان تھا، انہوں نے دنیا کے گلیمر کے پیچھے اپنی توحید نہیں چھوڑی. ان کو بس اتنا ہی علم تھا. کوئی نبی نہیں تھا ان کے پاس، کوئی تجوید سے نہیں ان کو اپنی کتاب پڑھنی آتی تھی، کوئی کتاب بھی نہیں تھی ان کے پاس. صرف توحید کا پیغام پہنچا تھا ان کے کانوں تک کہ اللہ ایک ہے اور پیگن کلچر اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا، شرک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے ساتھ فالس گاڈز نہیں لگائے جا سکتے. بس اتنا میسج آیا تھا ان کے پاس. کوئی نبی نہیں تھا، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں تھی، مگر وہ اتنے بلیف پر جم گئے. جب وہ جم گئے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر انسان پر فرشتے نازل ہوتا ہے. آپ کے اور میرے اوپر بھی فرشتے نازل ہوں گے. علم کے ساتھ آزمائش آتی ہے، اور آج ہمارے بچوں کے اوپر علم کے ساتھ آزمائش آ رہی ہے، چاہے وہ دنیاوی علم کے ساتھ آ رہی ہے یا وہ دنیا کے حالات کی وجہ سے آ رہی ہے. آزمائش آ رہی ہے. ان کو یتولی باللہ بنا دیں، اللہ کے راستے کا ولی بنا دیں، چلتا پھرتا اللہ کو یاد کرنے والا بندہ بنا دیں، اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات سے بڑی بات میں اللہ دے گا. بیٹا وہ آپ سے مانگ رہا ہے بچہ آپ کا کچھ PS5 گیم دلا دیں، آپ کہیں ہاں اللہ دے گا انشاءاللہ. کہے گا اماں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کہیں ہاں مجھے اللہ دے گا میں آپ کو دوں گی. یہ صرف اور صرف انڈاکٹریشن ہوتی ہے جس میں آپ اپنے بچے کے کان میں ڈالتے جاتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے. یو جسٹ ہیو ٹو گیو دیم کہ اللہ کی پریزنس ان کے پاس قریب، بہت قریب ہے. جب یہ ہوگا تو رب اکرم آپ کو اپنے بہت قریب محسوس ہوگا.
اسکالر کہتے ہیں، ایک اسکالر کا کوٹ آتا ہے، کہتے ہیں من فقد اللہ فماذا وجد، اگر زندگی میں کسی نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کھو دیا، ومن وجد اللہ فماذا فقد، اور اگر کسی نے زندگی میں اللہ کو پا لیا he has everything۔ ہم روتے ہیں دنیا جاتی ہے، ہم روتے ہیں اگر کوئی ہمیں دنیا جانے پر صبر کرنے کو کہتا ہے، ہم روتے ہیں اگر ہم ستائے جاتے ہیں اور کوئی ہم سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ اس سے بہتر دے گا، پھر ہم چڑ کر کہتے ہیں آپ کے اوپر آئے تو آپ کو پتہ چلے۔ یہ صبر نہیں ہوتا، یہ رب اکرم کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، اس سے انسان صرف اور صرف اپنے آپ کو پریشانیوں کے اندر گرا لیتا ہے۔ تو انسان مومن ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سکون دے علم کے ساتھ اٹیچ کر سکتا ہے۔ علم سکون دے سکتا ہے، دین کا ہو یا دنیا کا، جب اللہ کے لیے خالص کر کے حاصل کیا جائے، جب اللہ کے ساتھ اٹیچ رکھا جائے۔ ہر علم کو، اپنی اولادوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اس کے حوالے کرتے ہیں، پھر اللہ ان کا ولی بن جائے گا اور اللہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا۔ جیسے اصحاب کہف نوجوان تھے 18 ایئرس کے، ایسے ہی 17 to 19 ایئرس کے درمیان کے نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پروٹیکشن کی اور اتنے لمبے عرصے تک وہ زندہ رہے، سوتے رہے، اللہ کے حوالے تھے نا۔ ہم اپنی اولادوں کو جب باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، دنیا میں کامیاب انسان بننے کے لیے بھیجتے ہیں، دنیا کو سمجھنے کے لیے اور دنیا میں ایک کامیابی کے لیڈر پر آگے بڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، کتنا ان کے اندر یہ بات ڈالتے ہیں بیٹا میں نہیں ہوں گی، اللہ ول بی یور پروٹیکٹر۔ اٹھتے بیٹھتے، فون کرتے ہوئے، ٹیکسٹ میسج کرتے ہوئے، کیپ دس تھنگ ان یور روٹین، اللہ ول بی یور پروٹیکٹر۔ آپ کہیں گے، بچہ کہے گا اماں مولوی ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو جائے مولوی، مولوی بننے میں کوئی پرابلم ہے یا مولوی ہونا گالی ہے؟ اللہ کا نام لینے والے اگر مولوی ہوتے ہیں تو الحمدللہ میں مولوی، دیٹس سمپل تھنگ۔ کانفیڈنس چلا گیا مسلمانوں کے اندر سے۔ یاد رکھیں اگر شریعت کا علم نہیں ہوگا تو دنیا کا علم فائدہ نہیں دے گا، دیٹس اے تھم رول۔ شریعت کا علم نہیں ہوگا، دنیا کا علم فائدہ نہیں دے گا۔ یا میرے سامنے جتنی خواتین بیٹھی ہیں کم سے کم یونیورسٹی تو پڑھی ہوگی سب نے۔ ابھی میں آپ سے کہوں آپ کا یونیورسٹی میں میجر کیا؟ آپ کے میرا یونیورسٹی میں میجر فزکس، میں آپ سے کہوں میں آپ سے فزکس کے بارے میں کوئی سوال پوچھوں، آپ کیا کہیں گے؟ ہاتھ جوڑ دیں گے، خدا کا واسطہ نہ پوچھیں، بس بڑی مشکل سے میں نے پڑھا تھا، جو پڑھا تھا ختم ہو گیا، اب یاد نہیں۔ اللہ کا علم ساتھ ساتھ رہے تو دنیاوی علوم فائدہ دیتے ہیں، اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر رہے تو دنیا کی سب محبتیں نبھانی آ جاتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نے سب سے پہلا قدم ہی صحیح نہیں اٹھایا، تو پھر ہم جتنے بھی قدم دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں عاملات الناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے بن جاتے ہیں۔ تو اقرأ وربک الاکرم، اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھو اور تمہارا رب بہت جنرس ہے۔ آیت نمبر 4، کیسے پڑھو؟ الذی علم بالقلم، وہ ذات، وہ رب، وہ اکرم جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ ابھی کنیکٹڈ ہے آیت نمبر 4 آیت نمبر 3 کے ساتھ، الذی علم بالقلم۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ ان دو آیات کو دیکھا جائے، ویسے تو پہلی آیت شریعت کا شعور ہے، پھر دوسری آیت انسان کی حقیقت ہے، پھر تیسری اور چوتھی آیت is actually related to intellectual evolution of human being، جہاں پر اللہ نے بات کی ہے اقرا دوبارہ، رب اکرم، اور پھر آیا الذی علم بالقلم۔ اسکالرس کے نزدیک آیت نمبر 3 اور 4 میں انسانی انٹلیکچوئل ایوولوشن کا ذکر ہے، علم ہے، تعلیم ہے، اور پھر اس تعلیم کے ساتھ آنے والا شعور ہے، انسانی کانشیسنس ہے، جس کی یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ قلم کی بات کی گئی، قلم کے بارے میں ہم سب یہ جانتے ہیں الحمدللہ اسلام نے قلم کے بارے میں، پین کے بارے میں بڑا یونیک کانسیپٹ ہمیں دیا ہے۔ ویسے تو آپ الحمدللہ بہت سے جو آپ کے سیلف کیئر بکس ہوتی ہیں جس میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سکھایا جاتا ہے، میٹافوریکلی سکھایا جاتا ہے، جس میں آپ کو ڈفرینٹ پیرابلس کے تھرو سکھایا جاتا ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پین سے بہت سی ایگزامپلس ریلیٹ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جی پین سے، پینسل سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے،
اسپیشلی ود دا لیڈ پینسل یو کین لرن اے لاٹ. تو آپ کو بہت سی چیزیں اس طرح کی سننے کو پڑھنے کو ملتی ہیں. بٹ اسلامک ٹریڈیشن میں پین کی اہمیت، قلم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کہا یہ جاتا ہے جو نریشنز ہمارے پاس آتی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ تھے. کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا. بدایہ و نہایہ بک ہے، اس کے اندر یہ نریشنز آتے ہیں. کچھ نہیں تھا کائنات میں، صرف اللہ تعالیٰ تھے. پھر اللہ نے اپنا عرش تخلیق کیا، اور اللہ نے اپنا عرش تخلیق کیا پانی کے اوپر. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ نے، ابھی کوئی مخلوق نہیں ہے، مخلوق لائک کوئی ذی روح نہیں ہے، فرشتے بھی نہیں ہیں، جنات بھی نہیں، انسان کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا عرش تخلیق کیا، اور عرش کے بعد ڈائریکٹلی جس چیز کو تخلیق کیا گیا وہ قلم ہے. اللہ نے قلم کو تخلیق کیا. آپ جانتے ہیں نریشنز میں، احادیث کے مفہوم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیریں کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی. صحیح. مثال کے طور پر آج اس وقت 24 فروری ہے، ہم سب اس وقت اس 1 گھنٹے میں اس مقام پر بیٹھے ہیں. یہ بھی ہمارے بننے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا. آپ سوچیں. امام شاطبی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سکھانے کے لیے انہوں نے ایک مثال دی تھی. ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، یار اللہ کی بندی مجھ سے کیوں جھگڑتی ہو؟ تمہارا نام اور میرا نام تو تقدیر 50,000 سال پہلے انسانوں اور کائنات کے بننے سے پہلے لکھ دی گئی تھی. تو انسان اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی سمجھ کی مخلوق بنائی ہے کہ اگر چیزوں کو سمجھنے سے شروع کرتا ہے تو ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتا جاتا ہے. قلم بنا، ابھی کوئی فرشتہ نہیں بنا، اور اللہ نے قلم کو حکم دیا، اکتب، لکھو. تو قلم نے سوال کیا کیا لکھوں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا شروع سے لے کر آخر تک سب تدبیریں لکھ دو. اور پھر لوح محفوظ کو قلم سے لکھا گیا. کون سے انسان سب سے پہلے بنیں گے، کون سے ان میں انبیاء ہوں گے، کون سے ان میں رسول ہوں گے، کتنی کتابیں آئیں گی، ہر نبی کے کتنے فالوورز ہوں گے، وہ کہاں رہیں گے، کب تک رہیں گے، کن کو سزائیں ملیں گی. ایون نیریشن میں آتا ہے ابو لہب اور فرعون کا نام بھی لکھا گیا. موسیٰ علیہ السلام کا اور رسول اللہ کا نام نہیں آتا، بٹ اس روایت میں آتا ہے فرعون اور ابو لہب کا نام بھی لکھا گیا. اس پین میں سب لکھا. اور یہ لکھا کس میں؟ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ وہ کتاب ہے، ظاہری بات ہے وہ کتاب جیسے ہم ڈفرینٹ نوٹ بکس دیکھتے ہیں یا بکس دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کی کتاب نہیں ہے. لوح محفوظ کے لیے کہتے ہیں ریڈ روبیز سے بنی ہوئی ہے، واللہ عالم کیسی ہے. اس لیے کہ جو ہمارے پاس نریشنز پہنچی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے ان آر ٹریڈیشنل اسلام کہ لوح محفوظ ریڈ روبیز سے لکھی گئی، سے بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر قلم سے لکھا گیا. اسی لوح محفوظ میں ایک چیپٹر میں ہوں. اپنا نام سوچیں، آپ کیا کب پیدا ہوں گی، کس کے گھر میں پیدا ہوں گی، آپ کے آس پاس کون سے رشتے ہوں گے، آپ کیا کیا کریں گی زندگی میں، آپ ایک ایک دن میں کیا کیا کریں گی، آپ کتنی نیکیاں کریں گی، آپ کتنی غلطیاں کریں گی، آپ کیا کھائیں گی، آپ کیا پہنیں گی. ایوری ڈیٹیل، تدابیر، ہر چیز کی تدابیر، کل شیء، ہر چیز کی تدبیر تقدیر اس کتاب میں لکھی. ایک چیپٹر اس لوح محفوظ میں میرے نام پر ہے. سوچیں، جب انسان سوچتا ہے تو سوچ کی گہرائی میں اترتا جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے رب کریم کی شان نظر آتی ہے. اللہ کے علاوہ اس لوح محفوظ کو کسی کا ایکسس نہیں، ناٹ ایون جبرائیل، ناٹ ایون جبرائیل. یہ لوح محفوظ لکھی گئی تھی اور ابھی فرشتہ نہیں پیدا ہوا. میں نے آپ کو ابھی پچھلی کلاسز میں بتایا کہ پہلا ذی روح یعنی پہلی روح والی مخلوق جو تخلیق کی گئی وہ کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام. روح والی مخلوق جو سب سے پہلی تخلیق کی گئی وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. تو لوح محفوظ میں قلم نے سب لکھ دیا جو کچھ ہونا تھا ٹل دا اینڈ آف ٹائمس. ہر شے، ہر ڈیٹیل، ہر کیفیت، ہر فیلنگ، ہر واقعہ، ہر سزا، ہر اجر، سب کچھ لکھ دیا گیا.
اور یہ لوح محفوظ اللہ کے عرش کے ساتھ ایکسٹینڈڈ موجود ہے. کس طرح سے ہے، کس شیپ اور فارم میں ہے، واللہ عالم. جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس اس کی کوئی نالج نہیں ہے. یہی وہ قلم ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں لکھی ہیں. یہی وہ قلم ہے جس سے اللہ نے ہماری تقدیر اپنے علم کی بیسس پر لکھی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ میری کون سی مخلوق کیا کرے گی. سو قلم کی اہمیت ہمیشہ سے اسلام میں بہت زیادہ رہی ہے، اس لیے کہ قلم وہ پہلی مخلوق سمجھی جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور وہ پھر لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا اور ہر تفصیل لکھتی گئی. اسی قلم کو زندگی میں، دنیا میں اللہ نے اتارا. قلم عربی زبان میں صرف لکھنے والی چیز نہیں سمجھا جاتا. ہاں اگر آپ بالکل لٹرل مفہوم دیکھتے ہیں، قاف لام میم، تو یقیناً اس کا بیسک یوٹیلائزیشن عرب استعمال کیا کرتے تھے وہ لکڑی کا حصہ جس کو تراش کے لکھنے کے قابل کر لیا جائے. اسی لیے ایسی چیز کو قلم کہنے لگ گئے. قلم تو آپ کا مالی بھی کہتا ہوگا، سنا ہے کبھی؟ کیونکہ وہ مالی اس کو ایک شاخ کو پکڑ کے کسی نائف یا بلیڈ سے شارپ کرتا ہے، تراشتا ہے. تو تراشی ہوئی چیز کو بھی قلم کہا جاتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے پین، صرف پین نہیں، تراشی ہوئی چیز کو بھی قلم کہا جاتا ہے. ہاں اگر آپ کہتی ہیں لٹرل فارم میں، تو لٹرل فارم میں استعمال کیا جاتا ہے قلم کا لفظ پین کے لیے، جو ہماری دنیا میں علم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کلاسیکل اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر جو 4 ہے سورۃ العلق کی، یہ علم اور علم کے نور اور قلم سے ریلیٹڈ ہے. جیسے امام طبری لکھتے ہیں کہ علم اللہ کی طرف سے نور ہے اور اس نور کو محفوظ کرنے والا ذریعہ قلم ہے. اس نور کو محفوظ کر کے اس کا علم حاصل کرنے کا جو سورس ہے تعلیم، وہ عبادت کا ایک درجہ ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ عبادت سمجھ کر علم حاصل کرتے ہیں تو آپ جس چیز کا بھی علم حاصل کریں گے that will be beneficial, that will be فائدہ مند for you انشاءاللہ. تو علم کا لفظ آتا ہے، قلم کا لفظ آتا ہے ایک علم کی بقا کے لیے، ٹریڈیشنز کو یہاں سے وہاں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن ٹرانسفر کرنے کے لیے، ٹو رائٹ ڈاؤن دا ہسٹری، ٹو سیو یور میموری، ٹو ایکسپریس یور سیلف. سب چیزیں قلم ہی تو کر رہی ہے. شاعر کیا کرتا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا، انہی سیشنز میں ہم نے ذکر کیا تھا، شاعر کے سب کانشیس میں کچھ خیالات ہوتے ہیں. جب وہ اس کے کانشیس مائنڈ میں آتے ہیں وہ ان کو الفاظ میں ڈھال کر قلم سے پیپر کے اوپر اتار دیتے ہیں. تو جو قلم ہوتا ہے یہ صرف لکھ نہیں رہا، it has a broader meanings. قلم تہذیبوں کو منتقل کرتا ہے، قلم تاریخ محفوظ کرتا ہے، قلم آپ کے اندر کے اظہار کو باہر لاتا ہے، قلم آپ کے علم کو افرمیشن دیتا ہے. دیکھیں آپ سن کر سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ میں سے جو لوگ لکھ رہے ہیں پھر آپ کی ایک سینس نہیں کام کر رہی، جو سن رہا ہے اس کی ایک سینس کام کر رہی، لیکن جو لکھ رہا ہے اس کے تو 4-5 سینسز کام کرتے ہیں. یو آر لسننگ، then you are contemplating in your mind, then you are constructing a sentence to write it down, because آپ exactly وہ نہیں لکھتے جو میں بول رہی ہوں، آپ کا ذہن کنسٹرکٹ کرتا ہے on a fast pace کہ جو میں نے سنا ہے میں اسے کیسے کمپریہینڈ کروں گی. سو آپ سن رہی ہیں، آپ کے ذہن میں کمپریہینشن چل رہی ہے، آپ کمپریہینشن سے سینٹینس کنسٹرکشن کر رہی ہیں، یو آر رائٹنگ اٹ ڈاؤن، پیننگ اٹ ڈاؤن. اور پھر اسکالرس کہتے ہیں whatever you pen down actually may gives you the impact of wisdom. اس لیے کہ بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے. اب ہم آ گئے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ میں، تو پین سے تو کم لکھا جاتا ہے. ایک چیز تو کنفرم ہے، جو قلم ہے نا، ہاتھ سے لکھنا، ٹائپنگ آ گئی ہے. اب تو آپ کو ٹائپ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہم کہتے تھے کہ جی لکھنے کے مقابلے میں ٹائپ کرنا بہت جلدی بہت سارا کانٹینٹ کو ڈاکیومنٹ لکھ لیتا ہے. اب تو وہ بھی ہاتھ بھی ہلانے کی ضرورت نہیں، ادھر ہی بیٹھے رہو، بس منہ ہلا دو تھوڑا سا. تھوڑے دنوں کے بعد تو جو آپ کا اے آئی سسٹم ہوگا جو آپ نے اپنے پرسنل لیپ ٹاپ میں ڈالا ہے، اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا،
صرف آپ نے اپنا بیسک بایو ڈیٹا ایک دفعہ ڈال دیا، یو نو دیٹ، بچیوں کو پتا ہے، یہ سسٹم آ گیا ہے کہ اب وہ آپ کے بہاف پر سوچے گا، وہ آپ کے بہاف پر لکھے گا، ڈیلی آپ کے بہاف پر آپ کو کوئی چیز انسٹرکشن بتا دے گا. اب تو ہاتھ ہلنا دور کی بات، اب تو زبان بھی ہلانے کی ضرورت نہیں. We are entering in such times. But the value to write it down with the pen, with your hand, has no substitute. جو آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں وہ بہت دیر تک آپ کے ذہن میں رہ جاتا ہے. ہمارے بچوں کی رائٹنگس اچھی کیوں نہیں ہے؟ لکھتے کم ہیں، ٹائپ زیادہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں جو ہمارے امی ابا تھے، یا آپ کے امی ابا، یا پھر ان کے امی ابا، ان کی رائٹنگس کتنی اچھی ہوتی تھی. وہ تو مجھے ابھی بھی الحمدللہ میرے ابا کی رائٹنگ از لائک جیسے کسی نے ٹائپ کیا ہو. ابھی بھی میرے پاس ان کے خط رکھے ہیں. میں نے وہ ایک ٹائم پہ وہ خط لکھتے تھے مجھے، اب نہیں لکھتے، لیکن وہ جو ان کے خط تھے وہ آج بھی میں نے سیو کر کے رکھے. میں اس لائک ابھی میرے بچے دیکھتے ہیں کہتے ہیں رائٹنگ کیسی ہے، ہاتھ سے لکھا ہے یا اسٹینسلس استعمال کی. اسٹینسل سے نہیں لکھتے تھے، بیکاز ہم سے 2 جنریشن پہلے لوگ جو ہیں وہ قلم استعمال کرتے تھے، جس سے کیلیگرافرز آج کل کیلیگرافی کرتے ہیں. اور پھر وہ ایک تختی ہوتی تھی اور پھر اس کے اوپر ان کی رائٹنگ کو اچھا کرایا جاتا تھا. اس انک کی ایک خوشبو ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے کیلیگرافی سیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا وہ جو انک اور وہ جو قلم ہوتا ہے، اس قلم سے لکھنے کا ایک الگ مزہ ہے، اور اس انک کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی حد تک ایکٹیویٹی بیسڈ ہو کر ہی صحیح ریوائول مانتے ہیں. قلم کی اہمیت ہے، اور قلم ہمیں دیا گیا تھا ریلیٹڈ ٹو نالج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت، وحی، قرآن، یہ سب آڈیو ایکسپیرینس کے طور پر دیے گئے. اس کے بعد کاتبین وحی بنے. اللہ کے رسول تو کاتبین وحی نہیں تھے، بیکاز آپ نے تو کسی دنیاوی درسگاہ سے نہیں پڑھا تھا، آپ کو تو لکھنا نہیں آتا تھا. بٹ صحابہ میں لکھنے پڑھنے والے تھے، تو کاتبین وحی وہ بنے جو قلم کا استعمال کر کے وحی کو پہلے میمورائز کرتے تھے اور پھر وحی کو لکھا کرتے تھے. اور اس کے بعد اسی طرح سے علوم آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے. ایک بہت اچھا سا انالیسس آتا ہے آج کل کے دور میں اس قلم کو سمجھنے کے لیے. اس لیے کہ دیکھیں ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم سے سکھایا. اس میں پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے سکھایا، تو قلم ہم نے کہا صرف اور صرف پین کے لیے نہیں آتا. ابھی ہم نے کہا قلم اس مفہوم میں بھی آتا ہے کہ جب کسی چیز کو واضح کیا جائے، تراشا جائے، سنوارا جائے، تو 2 طرح سے کمپیریزن کیا جاتا ہے، برج بنایا جاتا ہے. قلم کے میننگز لٹرل، قلم کے میننگز میٹافوریکل. لٹرل میننگ میں آپ کہتی ہیں قلم وہ جس کو تراشا جائے تاکہ لکھ لیا جائے. دس از ون مفہوم. اب جو قلم سے علم لکھ رہا ہے اس کی شخصیت میٹافوریکلی تراشی جا رہی ہوتی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہوتا ہے. آپ جو لکھ رہی ہوتی ہیں وہ صرف لکھ نہیں رہی ہوتی ہیں، تو آپ کی شخصیت کا حصہ بن رہا ہوتا ہے. We are constantly discussing whatever you will do, it will have the energy. آپ لکھ رہی ہیں تو آپ کے لکھنے کی ایک انرجی ڈیولپ ہو رہی ہے. سو قلم کو تراشا تاکہ قلم لکھا جا سکے، دس از the literal مفہوم. لیکن اس کا میٹافوریکل مفہوم کیا ہے؟ جو لکھتا ہے یعنی علم حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اس پروسیس کا حصہ بناتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ مولڈ ہوتا ہے، اس کے تھاٹس بنتے ہیں، اس میں اظہار کی صلاحیت آتی ہے، اس کو بات اچھی طرح سے بیان کرنا آتا ہے، اس کے لیے ہیبٹس ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے پین ایکچولی شو یور گروتھ ٹو. آپ جب لکھ رہی ہیں، آپ نے جو کچھ لکھا، آپ میں سے جتنے لوگ، کچھ لوگ یہاں ماشاءاللہ بہت لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنی پوری نوٹ بکس جو آپ نے پچھلے 5 سالوں میں لکھی ہیں ان کو نکال کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں آپ نے کتنا لکھا ہے. دیٹس یور گروتھ. ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری گروتھ کی کوشش ہے. شاید وہ سب علم ہمارے عمل میں نہیں آیا، بٹ اٹس این ایفرٹ جو ہم نے گروتھ کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں علامہ آیا ہے، علامہ کا مطلب ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ علم حاصل کرنا. علامہ کا مطلب ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریجاً، گریجولی خود کو گرو کرنا، خود کو گریجولی شارپن کرنا، اپنے مائنڈ سیٹ کو بنانا. سو ایک کمپیریزن کیا جاتا ہے لٹرل مفہوم پین کو تراش کے لکھنا، پیرالل
میٹافوریکل مفہوم اپنی شخصیت کو مولڈ کرنا اس علم کے مطابق. دوسرا لٹرل مفہوم کا اینگل آتا ہے علم کو محفوظ کرنا. قلم علم کو محفوظ کرتا ہے. نالج کیوریشن آپ نے سنا ہوگا آج کل کہتے ہیں آرگنائزنگ یور نالج, فلٹرنگ ڈاؤن یور نالج, جرنلنگ یور نالج. جیسے آپ قلم سے علم محفوظ کرتے ہیں, اسی طرح سے جب آپ لکھتے جاتے ہیں یہ آپ کے اندر تھاٹس کو کیوریٹیولی الائن کرتا ہے, فلٹر کرتا ہے. یہ آپ کو سکھاتا ہے. علم کیسے سکھاتا ہے مجھے؟ ایک جگہ آپ گئیں اور آپ کو اس جگہ کا علم نہیں تھا. اٹ واز اے نیو پلیس فار یو. آپ فرسٹ ٹائم اس کی گلیوں میں سڑکوں پہ گھومی پھریں, آپ نے اس کے ہوٹلس دیکھے. پھر آپ سیکنڈ ٹائم آ گئے. اب آپ نے کہا کہ میں 3 جگہ گئی تھی, 2 جگہ مجھے اچھی لگی تھی, ایک اچھی نہیں لگی تھی. اور اس ایک اچھی نہ لگنے والی جگہ پر آپ نے سیکنڈ ٹائم جانا پسند نہیں کیا. دس از نالج کیوریٹو, جس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو فلٹر ڈاؤن کرنا سکھا دیا. جو چیز مجھے اچھی نہیں لگی تھی, ناؤ آئی ول ناٹ اڈاپٹ اٹ. جو چیز مجھے پسند نہیں آئی تھی, اب میں اس کی طرف نہیں جاؤں گی. جو اچھی لگی تھی, آئی وانٹ ٹو کنٹینیو اٹ. تو جیسے علم محفوظ ہو جاتا ہے قلم سے لکھنے میں, انسان کے اندر جیسے جیسے نالج آتی جاتی ہے اس کے مورالٹی سٹینڈرڈز بنتے جاتے ہیں, اس کی چوائسیز بنتی جاتی ہیں, اس کے رائٹس اور رانگ کے ڈائنامکس ڈیسائیڈ ہوتے جاتے ہیں. تیسرا پوائنٹ, قلم آپ کے اندر کی بات کا اظہار ہوتا ہے. میٹافوریکلی آپ کی انر وائس علم آپ کو سننا سکھاتا ہے. علم کے ساتھ آپ خاموش رہنا سیکھتے ہیں. دنیا الٹا کہتی ہے, علم کے ساتھ انسان بولنا سیکھتا ہے. ہم کہتے ہیں جس کو بولنا نہیں آتا معلوم نہیں ہوگا نا بیچارے کو کچھ, اس سے چپ بیٹھا رہتا ہے. جس میں جتنا علم آتا ہے اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اتنا خاموشی کا اینگل آنے لگ جاتا ہے. تدبر جو کرتا ہے, تفکر جو کرتا ہے, سوچ اور فکر جو کرتا ہے. تو تیسرا اینگل ہے جیسے قلم لٹرلی آپ کے جذبات کا اظہار کرتا ہے. اس کا میٹافوریکل مفہوم اور اینگل یہ ہے انسان کو اپنی پرسنل وائس سننی آ جاتی ہے. آپ نے آج کل سنا ہے نا پرپس ڈریون کمیونیکیشن, سنا ہوگا آپ نے. با مقصد بات ہونی چاہیے, ادھر ادھر کی یوزلیس باتیں نہیں ہونی چاہیے. علم والے اور علم کو رب کریم سے جوڑنے والے ہر اینگل سے پرپس ڈریون کمیونیکیشن کرتے ہیں, سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں. یعنی اب آپ جو لکھیں گی, either it's a text message, either it's your post, either it's your tweet, اب آپ جو لکھیں گی پرپسفل ہوگا. سوچیں, ہم جو ٹویٹس کرتے ہیں یا ہم جو اپنی فیس بک پر پوسٹ لگاتے ہیں یا ہم اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر کوئی بھی بات شیئر کرتے ہیں, کوئی انفارمیشن اپنی نہیں دے رہے, کوئی جنرل بات شیئر کرتے ہیں, ہم اس میں سوچتے ہیں کیا یہ میرے لیے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی, یا بس لکھ دیتا. بعض لوگ صرف فیس بک پر یہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کیا, چاہے باقی دنیا کو آپ کے سننے میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو. سو وٹ ایور یو رائٹ یو ایکچولی لیو اے پرنٹ. قلم انک کے ساتھ صفحے پر ایک امپریشن چھوڑ جاتے ہیں. ہم ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہیں, کیا ہم امپریشن چھوڑ رہے ہیں؟ ہم پوری دنیا پر امپریشن چھوڑیں. قلم تو صرف صفحے پر چھوڑتا ہے امپریشن, اور جس نے لکھا اس کے ذہن میں چھوڑتا ہے. جب آپ فیس بک وال پر لکھتے ہیں, جب آپ سوشل پلیٹ فارمز پر لکھتے ہیں, آپ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس چھوڑ جاتے ہیں, اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کا امپیکٹ بہت دور تک جاتا ہے. تو سوچ سمجھ کر لکھیں. ایون ہمیں پہلی وحی یہ بھی سکھا رہی ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل پوسٹنگ کریں تو کتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ. ہم کانشیسنیس لینے آئے تھے اللہ کے دین کی, اور اللہ ہمیں کانشیسنیس دے رہا ہے دنیا کو گزارنے کی. دیٹس ہاؤ اسلام ورکس. اسلام ہمیں مینٹلی میچور کرتا ہے, اسلام ہمیں وزڈم دیتا ہے, اسلام ہمیں رائٹ سائڈ آف انٹلیکٹ سکھاتا ہے. ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہم کیا چھوڑ رہے ہیں, دیٹ آلسو میٹرس. اس لیے کہ آپ کا ڈیجیٹل قلم آپ کے ٹائپنگ کے اندر جو الفاظ وہاں چھوڑتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا جاتا ہے. تو مومن کے لیے ضروری ہے
کہ مومن اپنے علوم کو اللہ کے ساتھ اٹیچ رکھے، سوچ سمجھ کر بولے، سوچ سمجھ کر علم حاصل کرے، اور اس علم کے ساتھ اپنے رب کریم کو کبھی بھی نہ بھولے۔ اسی آیت سے کنیکٹڈ اگلی آیت، آیت نمبر 5، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان، اب دیکھیں دوبارہ علمہ آیا ہے، علمہ لام کی تشدید کے ساتھ، ایک ہوتا ہے علم عین لام میم، ایک یہاں پر آ رہا ہے لام کی تشدید کے ساتھ علمہ۔ علمہ کا مطلب ہوتا ہے ایکچولی اٹس ناٹ جسٹ علم، اٹس تعلیم، اور تعلیم ون ٹائم نہیں ہوتی، تعلیم کانسٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بتاؤں میں کہ اس کمرے میں لیٹ سے ایک پروجیکٹ ہے، یہ علم ہے، لیکن اگر آپ کو روز تھوڑی تھوڑی دیر کے سکھایا جائے کہ یہ پروجیکٹر کام کیسے کرتا ہے، اور اس پروجیکٹر کے اندر مشینری کیسے کام کرتی ہے، وائرنگ کیسی ہے، اس کا مدر بورڈ کیسا بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تعلیم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کلیئر نوشن دیا ہے، بات جب دنیاوی علوم کی ہو یا دینی علوم کی ہو، ایک دفعہ حاصل کرنے والی انفارمیشن نہیں ہے، اٹس این کانسٹنٹ ایفرٹ، مستقل اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچ کرنے کی بات ہے، مستقل اپنی گروتھ کو حاصل کرنے کے سٹیپس لینے کی بات ہے، مستقل اپنی دنیا کو سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 5 میں، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انسان کی اصل تعلیم اور تربیت کا آغاز، یا آپ کہہ سکتے ہیں انسان کے علم کا سفر، اس کی پیدائش کے بعد اصلاً شروع ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت اس کے سینسز ماں کے ووم میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچہ سنتا ہے، اس لیے کہ بچہ لائٹ کے ایکسپوجر سے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، ایون وہ ماں کے ووم میں ہوتا ہے، لیکن اس کی تعلیم اور علم کا اصل سفر اس کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا جب وہ اپنی ماں کے ووم سے باہر آیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ ود ایکسپیرینس، ود ایکسپوجر اس کو علم دینا شروع کرتا ہے۔ کیا یہ ایکسپوجر اور ایکسپیرینس کسی انسٹیٹیوشن کو جوائن کر کے ہی انسان کو ملتا ہے، یا ویسے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ آپ کے 5 سینسز، بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے آپ سے، بچہ بولنا کیسے سیکھتا ہے؟ آپ اس کو پہلے اسکول بھیجتی ہیں پھر بچہ بولنا شروع کرتا ہے، یا بچہ گھر میں ہی بولنا شروع کرتا ہے؟ بچہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے 5 سینسز کو استعمال کر کے، سن کر، دیکھ کر بولنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ اس کو ایکسپرٹیز، مہارت زبان کی ہو، سوچنے سمجھنے کی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ شعور کی ہو، یہ تجربات سے آتی جاتی ہے۔ جتنا یہ آتی ہے اتنا آپ دیکھیں انسان کا شعور بڑھتا جاتا ہے۔ ایک ہے 2 سال کا بچہ اور ایک ہے 12 سال کا آپ کا بیٹا یا بیٹی، ان دونوں کے شعور کے لیولز الگ الگ ہوتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا ایکسپوجر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو دیا ہے۔ تو زندگی میں شعور حاصل کرنے کے لیے رائٹ ڈائریکشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ایک علم ہم حاصل کر رہے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے، جو ہمیں ڈفرینٹ تجربات سکھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک علم ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے ٹو فلٹر دس نالج جو ہمارے ایکسپوجر سے ہمیں مل رہی ہے، کتنی ہم نے اپنے اندر رکھنی ہے، کتنی ہم نے باہر نکالنی ہے۔ آج کی دنیا بہت فاسٹ پیسڈ ہے، ہم نے کل بات کی تھی، آئیڈیاز ہمارے اوپر کانسٹنٹلی فلوٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں لوگ آئیڈلز ورشپ کرتے تھے، آئیڈل ورشپنگ ہوتی تھی، آج کے دور میں آئیڈیا ورشپنگ ہوتی ہے۔ اب آئیڈلز آئیڈیاز میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ایک رائٹ فلٹر ہاتھ میں کانسٹنٹلی پکڑ کے رکھا جائے، کس آئیڈیا کو میں نے کس حد تک لینا ہے، کتنا شعور حاصل کرنا ہے، کتنا اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے۔
علم گیدر بہت ہو رہا ہے، نالج بہت گیدر ہو رہی ہے، لیکن وہ نالج اکیومولیٹ نہیں ہو رہی ٹو میک اس اے گڈ ہیومن بینگ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسکالرس کچھ چیزیں بتاتے ہیں جس کو ہم آج کی لینگویج میں اگر کنورٹ کریں تو نمبر 1، نالج اکیومولیٹ کیوں نہیں ہو رہی، نالج ہمیں ذمہ دار کیوں نہیں بنا رہی، نالج ہمیں شعور کیوں نہیں دے رہی، نالج ہمیں فیلئر کو مینج کرنا کیوں نہیں سکھا رہی. ہم سب نے اسکول پڑھے، ہم سب نے کالج پڑھے، ہم سب نے یونیورسٹیز پڑھی، لیکن کیا وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے اندر مشکلات کو ہینڈل کرنے کا اسٹیمنا کم ہوتا جا رہا ہے؟ حالانکہ علم آ رہا ہے تو اسٹیمنا تو بڑھنا چاہیے تھا. آپ کے اندر شعور آ رہا ہے، لائک آپ کتابیں پڑھتے ہیں، چلے آپ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو آپ سوشل پلیٹ فارمس پر بہت کچھ پڑھتے ہیں، آپ بہت کچھ سنتے ہیں، آپ کے آس پاس بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں پاپ اپ ہوتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ جتنا ہمارے آس پاس علم بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہماری ہولڈنگ پاور اور ہماری ریٹیننگ پاور اور ہمارے کوپنگ میکنزمس کم ہوتے جا رہے ہیں. مشکل حالات میں ہمارا نروس بریک ڈاؤن ہونے لگ جاتا ہے، ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں ایموشنلی ڈرین ہو گئی ہوں، اور بہت جلدی ایموشنلی ڈرین ہوتے ہیں. کسی کی ٹیڑھی نظریں ہمیں بہت جلدی امپیکٹ کر دیتی ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. نالج آ رہی ہے بٹ نالج دل کے اندر اتر نہیں رہی، نالج عمل کا حصہ نہیں بن رہی، نالج اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. اور ابھی ہم نے بات کی وہ علم جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا وہ فائدہ نہیں دیتا، وہ بینیفٹ نہیں دیتا. آپ دودھ پیتی جائیں، آپ ڈیری پروڈکٹس کھاتی جائیں، لیکن آپ کے جسم میں کیلشیم ایبزارب نہ ہو رہا ہو تو ڈیری پروڈکٹس آپ کو فائدہ دیں گے؟ نہیں فائدہ دیں گے. ان دا سیم مینر ہم اپنے اوپر علم انڈیلتے جائیں لیکن اس علم کو لینے کا طریقہ ٹھیک نہ ہو تو وہ علم کبھی بھی ہمارے شعور کا حصہ نہیں بنے گا. آج کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں. اف یو وانٹ ٹو ریٹین یور نالج، ایک، اسکرین ٹائم کم کریں، بہت ضروری ہے. اسکرین ٹائم کم کریں، پلس ریڈیوس نوائسز، ایکسٹرا نوائسز. ہم اسکرین ٹائم کم کر لیتے ہیں لیکن جو دماغ کے اندر آوازیں ہوتی ہیں وہ کم نہیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ الحمدللہ رمضان میں کوشش کر کے موبائل کا استعمال کم کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ کوشش کر کے اپنا اسکرین ٹائم کم کر دیتے ہیں. بہت سی خواتین ٹی وی دیکھنا بند کر دیتی ہیں، اپنی نماز اور نوافل پر فوکس کرتی ہیں. بہت سے لوگ اپنی تسبیحات اور تراویح پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو اسکرین ٹائم کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آوازیں ہیں اندر کی آوازیں، جو آوازیں پازیٹیو آواز نہیں ہیں، دیز آر رینڈم نوائسز، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیسے کم ہوگی؟ دیکھیں یہ ہوتی کیوں ہے ہمارے آس پاس. جتنا ہم زیادہ سوشلائز کرتے ہیں، جتنا ہم لوگوں سے ملتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارا ذہن اکیلے میں بھی، خاموشی میں بھی بہت کچھ سوچتا رہتا ہے. آپ ایک گیدرنگ سے اٹھ کے دوسری گیدرنگ میں جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ وہاں سے اٹھ کر تیسری گیدرنگ میں جا رہے ہیں، بٹ ان دا مین ٹائم آپ درمیان میں کار میں ہیں، پھر آپ فون پہ بات کر رہے ہیں کسی سے، پھر وہاں پہنچے، اس کے بعد گھر آئے. اب جب گھر آئے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے بٹ دیر از اے کھچڑی ان یور مائنڈ. کہنے کو میں زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھ رہی ہوتی ہوں بٹ میرے ذہن میں اس پہلی میٹنگ میں فلاں نے یہ کہا تھا، دوسری جگہ فلاں نے یہ کہا تھا، تیسری جگہ اس کا کیا مطلب تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. We have to reduce the voices. وہ گفتگو جو فائدہ نہیں دیتی کٹ ڈاؤن کریں، اس کو کٹ ڈاؤن کریں. کبھی کبھی ہم بلا وجہ بھی سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ سوشلائز کرنے کو منع نہیں کرتا اسلام، لیکن جب سوشلائز کرنا آپ کی پرفارمنس کو امپیکٹ کرنے لگ جائے، آپ کے سکون کو امپیکٹ کرنے لگ جائے، آپ کی ٹرینکویلٹی کو ڈیمیج کرنے لگ جائے، آپ کے ایمان کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی جگہ سے نقب لگانا شروع کرتا ہے، کٹ ڈاؤن دا سوشلائزنگ. آپ کو کٹ ڈاؤن کرنی پڑے گی. اچھا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہی ایسے لوگ ہیں جو اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں تو سوشلائزنگ کرنے کی تو دور کی بات، اور اتنا فضول بولتے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو بے مقصد گفتگو
कम कर दें। मैं बहुत प्रैक्टिकली बोल रही हूँ, बेमकसद गुफ्तगू को ऐसे में कम कर दें। देखिए बाहर के फ्रेंड्स को तो मैं कंप्लीटली शट डाउन कर सकती हूँ व्हेनेवर आई वांट, मैं उनके साथ गुफ्तगू को मिनिमाइज कर सकती हूँ व्हेनेवर आई वांट, मैं उनके साथ ताल्लुक को बिल्कुल मामूली रख सकती हूँ व्हेनेवर आई वांट। बट अगर मेरे घर में मेरे अपने ही लेट्स से यूजलेस गुफ्तगू करता है, और हो सकता है वो आपसे रुतबे में बड़े भी हों, वो आपसे रुतबे में रिश्ते में बड़े हों, ऐसे में मैं ये नहीं कहती कट डाउन कर दें, शट डाउन कर लें, आप कम कर दें गुफ्तगू। कम करने का तरीका ये है, लेट देम स्पीक, लेट देम स्पीक, बोल बोल के थक जाए। आप कहते हैं जी जी, दैट्स बेटर, इसमें कट डाउन करना आ जाता है। लेकिन इल्म वाले यूजलेस बोलते नहीं है, बोलते हैं तो काम का बोलते हैं, वरना ज्यादातर खामोश रहता है। आप देखें हमारे ज्यादातर झगड़े किस वजह से होते हैं, इसलिए कि हम बगैर सोचे समझे बोलते हैं। जो इल्म वाला होगा, जो सोचे जिसने अल्लाह का हुक्म इक़रा 2 मरतबा एब्सॉर्ब किया है, जिसके पास हर वक्त इल्म हासिल करने की लगन भी है और इस इल्म को फिल्टर डाउन करना है अमल में, इसकी फिक्र भी है, उसके पास टाइम होगा यूजलेस एक्टिविटी का, ना स्क्रीन टाइम का उसके पास वक्त होगा, ना यूजलेस एक्टिविटी का टाइम होगा। तीसरी चीज स्कॉलर्स कहते हैं रिड्यूस नॉइज के बाद, जिसको आज की जुबान में हम समझ सकते हैं, ओवर कंटेंट कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। ओवर कंटेंट कंजम्पशन, आई एम नॉट टॉकिंग रिलेटेड टू सोशल मीडिया यूटिलाइजेशन। इल्म के मामले में भी एक चीज हो गई है, ओवर कंटेंट कंजम्पशन। करते हैं हम इल्म के मामले में हर तरह से, हर तरफ से सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, और रिटेनिंग पावर कितनी? जीरो। मैं आपको यहाँ रोजे में आपसे कहूँ कि हम आखिरी अशरे में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ बैठकर मिलकर पढ़ेंगे, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। आपकी रिटेनिंग पावर इतनी होगी कि मैं जो भी आपको 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाऊँ वो आपको याद रह जाए। अभी आप यहाँ 1.25 घंटा सिर्फ बैठते हैं, उस 1.25 घंटे में कुछ ना कुछ बातें आपके साथ जाती हैं, और जब मैं अगले दिन आपको समराइज करती हूँ सब आपके जहन में ताज़ा हो जाता है। सो ओवर कंजम्पशन ऑफ कंटेंट ये इंसान को शऊर से दूर करने वाली चीज़ है, और ये आज के दौर की आजमाइश, शदीद आजमाइश। आपने क्या सुना हमेशा, बरकत किस चीज़ में होती है? कम हो, किफ़ायत कर जाए, काफ़ी हो जाए। वो इल्म जो सुकून से हासिल किया जाए, जो आपके जहन में उतरे और आपके दिल तक आपको कोई चीज़ सिखा जाए, उस एब्जॉर्प्शन की रिटेनिंग पावर लॉन्ग टर्म होती है, वो देर तक आपके अंदर रहती है, वो देर तक आपको सुकून देती है। जब भी आप देखें अल्लामा का लफ्ज आया, तदरीजन उतारा जाता है, आप ग्रेजुअली उतारते हैं, पेनिट्रेट होती है चीज अंदर, तब अंदर जाता है। स्कॉलर्स कहते थे अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौली वल अमल, इल्म ऐसा होना चाहिए जो कौल और अमल से पहले आपको प्रॉपर फाउंडेशन दे दे, आपको पता चल जाए कि आपने करना कैसे है। इबादत के लिए इल्म चाहिए, तौहीद के लिए इल्म चाहिए, इस जिंदगी को गुजारने के लिए इल्म चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है हमें जिंदगी में हर काम करने के लिए एक इल्म का एंगल चाहिए? यस। मुझे कोई भी काम करना है, मुझे कोई भी डिसीजन लेना है, मुझे जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट को इन्फर करना है, मुझे इल्म हासिल करना है, और इल्म प्रॉपर इल्म हासिल करना है, ताकि मेरी गुफ्तगू जो हो वो फायदेमंद हो और मेरा अमल जो हो वो फायदेमंद हो। दुनिया की जिंदगी में डॉक्टर बगैर इल्म के इलाज करता है? नहीं करता। बिल्डर घर बनाता है? नहीं बनाता। इसका मतलब है मुसलमान के लिए इस दुनिया में मुस्लिम बन के रहना इल्म रिक्वायर्ड है। उसका तरीका क्या है? बेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपकी एक साइड कवर की हुई है, सेकुलर नॉलेज आप सबके पास है। अपने आप को अटैच करें शरीयत के इल्म के साथ, वो शरीयत का इल्म जो आपको तराशेगा, जो आपको मोल्ड करेगा, जो आपको राइट थॉट पैटर्न देगा, जो आपको अल्लाह की मोहब्बत देगा, जो आपके दिल के अंदर इस कलाम से नए वेन्यूज खोल देगा। आप कितनी मरतबा कुरान में पढ़ती हैं, अल्लाह ताला अहले जन्नत को जन्नातिन देगा,
ایک جنت نہیں دے گا، جناتن بہت سارے باغات دے گا. ہم پڑھتے ہیں، آپ سوچیں ایک باغ کافی نہیں، بہت سارے باغات، جناتن جن کو عربی آتی ہے دیٹس ایکچولی جمع سالم. اور جمع سالم کا نمبر ہوتا ہے کم سے کم عربی زبان میں from 3 till 9. مطلب کم سے کم اللہ ایک جنتی کو یا تو 3 باغ دے رہا ہوگا یا میکسیمم 9 گارڈنز دے رہا ہوگا. سارے باغوں کے اندر درخت لگے ہیں، پودے لگے ہیں، پھول کھلے ہیں. ہاں تو پھر اتنے سارے باغ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک باغ کافی نہیں ہے، ایک ہی بڑا سا ہو. سیکولر مائنڈ، سیکولر نالج جس نے آپ کو انہینسمنٹ سکھائی ہے، دماغ کی وسعت اور واسطنس سکھائی ہے، اپلائی اٹ آن انڈرسٹینڈنگ دا قرآنک ورڈس. کون سی جناتیں ہیں؟ سوچیں. پھر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، ایک باغ ہوگا جس میں آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ انجوائے کریں گے، ایک باغ ہوگا جس میں آپ کے دوست آپ کے ساتھ انجوائے کریں گے، ایک باغ ہوگا جس میں انبیاء آپ کے ساتھ انجوائے کریں گے، ایک باغ ہوگا جس میں ازواج مطہرات کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے. We don't think like this. دنیا کے معاملے میں ہم بہت سوچتے ہیں ایسے. اس ویکیشن میں، اس سمر میں ہم یہاں گئے تھے، اگلی سمر میں کہاں جانا چاہیے. بٹ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی جنت کے بارے میں بھی ایسا سوچتا ہے. آپ کہتی ہیں جنت کا تو اتنا ذکر کیا، اتنا تو محلوں کا ذکر بھی نہیں کیا. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ باغ میں ہی بیٹھے رہو گے، اندر ہی جاؤ گے، باغ میں ہی سونا ہے، باغ میں ہی کھانا ہے؟ نہیں. ایک اچھا خوبصورت گھر، اس کے لیے آپ کے پاس جو امیج آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ جو جتنا بڑا مینشن ہوگا اس سے پہلے اتنا بڑا باغ ہوگا. اگر باغ اتنا بڑا ہے تو مینشن کتنا بڑا ہوگا. اللہ نے جو جنت میں گھر دینا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. We don't do تدبر. جنات بس آتی ہے تجوید بھی، ترجمہ بھی، گرامر بھی، جمع سالم ہے اور یہ مؤنث ہے، سب سیکھ لیا. بٹ ناؤ شعور حاصل کریں، اقرا کے ساتھ جڑ جائیں. اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ بلاتا ہے. عقل والوں کو دعوت ہے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ جملہ بولا تھا، قرآن خطاب ہے اور خطاب ڈیمانڈ کرتا ہے فہم کی، انڈرسٹینڈنگ کی. If someone is addressing you, that person will keep a mind کہ یہ بندہ میری بات کو سمجھے گا، will keep understanding کہ اس کو میری بات اچھی طرح سمجھ آئے گی. قرآن خطاب ہے تو قرآن چاہتا ہے انسان اس کا فہم حاصل کرے، انسان کو سمجھ آئے. عقل والے کہاں ہیں؟ اقرا کی راہ پر چلنے والے کہاں ہیں؟ شعور کی منزلیں طے کرنے والے کہاں ہیں؟ قرآن ان کو obsolete لگتا ہے، قرآن ان کو فائدہ مند نہیں لگتا. جیسا قرآن تراشے گا، جیسا قرآن ہمت دے گا. فزکس کی کتاب ہمت نہیں دے سکتی، کیمسٹری کی کتاب پرابلم سالو نہیں کر سکتی. میرے کیمسٹری کی کتاب صرف اور صرف فارمولاز ڈرائیو کر سکتی ہے، صرف اور صرف مجھے اور آپ کو کائنات کے کچھ لاز سکھا سکتی ہے. لیکن میری زندگی کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے سائملٹینیسلی مجھے اللہ کے کلام کو تھامنا پڑے گا. یہ شعور ہے جو پہلی وحی دے رہی ہے، جگا رہی ہے مسلمانوں کو. جاگو مسلمانوں، اور اگر عقل اور شعور رکھنے والے ہو تو جڑ جاؤ اللہ کے کلام کے ساتھ. We already have so much resources of the world. اللہ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے، اللہ نے ہمیں بہت عطا کیا ہے، لگژری میں رکھا ہے. یہ لگژری ہے جو ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لگژری ہے کہ ہم اتنے سکون سے علم حاصل کر رہے ہیں. یہ لگژری ہے کہ ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ افطار میں کیا بنے گا. یہ لگژری ہے کہ ہمیں اس وقت نیند نہیں آ رہی بیکاز ہم سو کر اپنی نیند پوری کر کے آئے ہیں سب لوگ. لگژری اپون لگژری. تو کیا سوال نہیں ہوگا ہم سے؟ حساب کتاب نہیں ہوگا؟ جس اللہ نے بہترین دنیا میں رکھ دیا، آئیں ہم سب مل کر اس کے کلام کو بہترین طریقے سے اٹھانے والے بن جائیں. ہم ایسے اس کے کلام کو سیکھیں کہ یہ ہمارے ذہنوں کا، ہماری شخصیت کا، ہمارے تھاٹس کا حصہ بن جائے. ہمیں آخری سانس تک اللہ مومن بنا کر رکھے. اللہ دنیا کے چیلنجز میں اس علم کو ہماری پروٹیکشن بنا دے. اللہ ہمارا ولی بن جائے. اللہ ہمیں یتولی باللہ کا مسافر بنا دے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سے رمضان کے روزے، رمضان کی عبادتیں، ہمارے سجدے، ہماری نمازیں قبول فرما لے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما.
اللہ جو روزے نہیں رکھ پا رہے، اللہ آپ ان کی نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ ان کو بہترین اجر عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو اپنی محبت عطا فرما، اللہ ہماری اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت کے ساتھ کرنا نصیب فرما، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔